This is inspiration and imagination. Please subscribe, like, share and comment because it's your channel. अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। पेश खिदमत है निम्रा अहमद का नावल माला एपिसोड 2 पार्ट 3। तो आइए शुरू करते हैं। उस सुबह वो उठी तो ताज़ा दम महसूस कर रही थी। मोबाइल चेक किया और ज़ियाद की चैट देखी तो मुस्कुरा दी। उसने लिखा था कि वो उसे शाम को कॉल करेगा। ज़ियाद को इससे क्या काम हो सकता था। वो यही सोचते हुए सिंगार मेज के सामने आई और आईने में अपना अक्स देखने लगी। फिर दाएं बाएं चेहरा घुमाया, कोई पिंपल नहीं था। गुड। बाल जूड़े में लपेटती वो लाउंज में आई तो माँ तख्त पे बैठी भिंडियाँ काट रही थी। एक टांग मोड़े, दूसरी टांग सीधी लंबी की है, दरमियान में परात रखे, सफेद चिकन का दुपट्टा हमेशा की तरह सर पे लिए, कानों के पीछे अड़स रखा था। चेहरा उठा के उसे देखा तो फौरन फिक्रमंदी से बोली, अफ्तारी की तैयारी नहीं करनी? वो जो आज खुद को ताज़ा दम महसूस कर रही थी एकदम बुझ सी गई। माँ फिर से भूलने लगी थी। माँ अभी सुबह के 10 बजे हैं और अभी रमज़ान आने में 6 दिन बाकी हैं। वो इनके साथ तख्त पे लेट गई, गाँव तकिए पे सर रखा और पहलू के बल करवट ली। फिर 2 उंगलियों से वो माँ की कलाइयों में मौजूद चूड़ियों को छेड़ने लगी। माँ ने इस बात को जैसे सुना ही नहीं। सर झुकाए भिंडी का सर कलम करते हुए बोली, माही से कहो उठ जाए, कब तक सोती रहेगी। माही कहाँ होती है माँ, तहम्मुल से याद दिलाया। वो बार बार माँ को भूल जाने वाली अशिया याद दिलाती थी ताकि उनका जहन खुद से काम करने का आदी रहे। हैं? माँ ने चेहरा उठा के उसे देखा और थोड़ा सा सोचा। याद करे माँ, माही कहाँ होती है। उंगली चूड़ियों के ऊपर से गुजारी, सोना सोने से टकराया तो छन छन की आवाज आई। कनाडा के सूबे ब्रिटिश कोलंबिया में। माँ ने सबक की तरह दोहराया, ब्रिटिश कोलंबिया के किस शहर में? 3 चूड़ियाँ एक तरफ की और 3 एक तरफ, दरमियान में गैप आ गया। चिली वीक में। माँ का सबक मुकम्मल हुआ। माला उंगलियों से चूड़ियों को बार बार साथ करने लगी। माँ ने एकदम से बाजू हटा के अपना मोबाइल उठाया तो सारी चूड़ियाँ फिसल गई। मुईद ने खाना खाया, उन्हें याद आया तो साथ ही मुईद को कॉल मिलाने लगी। आजकल वो हर घंटे बाद मुईद को कॉल करती थी। माँ, मुईद बच्चा नहीं है, खा लेगा, रिलैक्स। पता नहीं ये माँओं का क्या मामला होता है बच्चों के खाने को लेकर। शायद वो ये बात तब तक नहीं समझ सकेगी जब तक उसके अपने बच्चे नहीं होते। तब तक कोई ये नहीं समझ सकता। मुईद ने कॉल नहीं उठाई तो माँ ने फ़ोन रख दिया। तभी वो दोबारा बजने लगा। गैर शनासा सा नंबर था। माँ ने कॉल उठाई तो नगीना आंटी थी। माँ स्पीकर ऑन करके सुनती थी। फ़ोन साथ रख दिया और सब्जी काटते हुए बात करने लगी। कैसी हैं नगीना भाभी? वो इनके साथ लेटी रही, चौकन्नी सी। कहीं माँ उल्टा सीधा ना बोल दें और ख़ानदान में मशहूर हो जाए कि हुरे जहाँ को कोई जहनी मसला है। हुरे भाभी, सच कहूँ तो मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद आई है। इसका रुआं रुआं कान बन गया, सांस वहीं ठहर गया। मेरे बेटे ने तो बस अपनी मंगेतर की मौत का गम सीने से लगा लिया था। शादी की बात पे गुमसुम हो जाता था। मगर जब मैंने कल उससे कशमाला का जिक्र किया तो पहली दफ़ा उसने मुझसे सोचने के लिए वक्त मांगा। वो ज़ेरे लब मुस्कुरा के छत को देखने लगी। तो ज़ियाद साहब को ये काम था मुझसे। मेरे बस में हो तो मैं अभी कशमाला का रिश्ता लेने आपके पास आ जाऊं। लेकिन ज़ियाद बार बार कहता है कि मेरी और कशमाला की ज़िंदगी मुख्तलिफ है। कशमाला राज़ी नहीं होगी। खैर, होगा तो वही जो नसीब में लिखा होगा। लेकिन मैं तो बहुत खुश हूँ। पहली दफ़ा बहुत अरसे के बाद उसने इस पहलू पे सोचना शुरू किया है। नगीना आंटी हर माँ की तरह इतने पे ही खुश थी। माला की मुस्कुराहट मध्यम हुई। वो अब बगौर माँ के तासुरात देख रही थी जो हूँ करके सुन रही थी। उसे एहसास हुआ माँ के जहन में बात रजिस्टर्ड नहीं हो रही। दरमियान में मुईद की कॉल आने लगी तो माँ ने कॉल काट के मुईद की कॉल उठा ली। ये भी एक निशानी थी, एकदम गुफ्तगू को ख़त्म कर देना। ये नॉर्मल नहीं था।
ان کو کسی نیورولوجسٹ کو دکھانے کی ضرورت تھی کہ ان کا ذہن کیوں ٹھیک سے کام نہیں کر رہا۔ اس شام کیف اپنے کمرے کے میٹرس پہ بیٹھا تھا، دیوار سے ٹیک لگائے اسکیچ بک پہ پینسل رگڑتا کچھ بنا رہا تھا۔ بار بار چند لکیریں کھینچتا اور پھر صفحہ پھاڑ کے مروڑ دیتا اور اسے دور اچھال دیتا۔ اس کا موڈ خراب لگتا تھا، عجیب بے چینی تھی۔ تبھی سلیم دروازہ کھٹکھٹائے بغیر اندر داخل ہوا۔ کیف نے جلدی سے اسکیچ بک بند کر دی۔ دستک تو دے دیا کرو یار۔ مگر سلیم کا چہرہ ایکسائٹمنٹ سے سرشار تھا، آنکھوں میں چمک تھی۔ کھانے کی ٹرے وہیں میٹرس پہ رکھی اور اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ پتہ ہے وہ جو مالا باجی کی آنٹی دبئی سے آئی ہیں نا، نگینا آنٹی، ان کے بیٹے کو مالا باجی پسند آئی ہیں۔ امی کہہ رہی تھی کہ لگتا ہے رشتہ ہو جائے گا دونوں کا۔ ملازمین کو ایسی باتیں کوئی نہیں بتاتا، وہ گھر کے ہر کونے میں موجود ہوتے ہیں۔ سوائے کام کا حکم سننے کے وہ ہر شے سنتے اور جذب کرتے جاتے ہیں اور پھر آپس میں ڈسکس کرتے ہیں۔ ان کے مالک ان کی بہترین گوسپس ہوتے ہیں۔ وہ چونکا، کمر سیدھی کی۔ نام کیا ہے ان کے بیٹے کا؟ زید۔ سلیم نے دانت نکالے۔ اس تک خبر پہنچتے پہنچتے زیاد کا نام زید بن گیا تھا۔ اچھا وہ زیاد، ٹال اور ڈارک۔ وہ خاموش ہو گیا، چہرے کے زاویے عجیب سے ہو گئے۔ اسکیچ بک بیگ میں رکھ دی اور لیپ ٹاپ اٹھا لیا۔ سلیم نے للچاتی نظروں سے اس کے لیپ ٹاپ کو دیکھا اور قریب ہو کے سرگوشی کی۔ کوئی فلم دیکھیں؟ سینما کھول رکھا ہے میں نے یہاں، جاؤ اپنا کام کرو، وہ ڈپٹ کے بولا۔ سلیم گڑبڑا کے پیچھے ہٹا، پھر آنکھوں میں برہمی دوڑ گئی۔ کر کے اٹھا اور باہر چلا گیا۔ کیف یوں ہی لیپ ٹاپ پہ چند ٹیب کھول کے بیٹھا رہا، پھر اسے بند کیا اور اسکیچ بک اٹھائے باہر آ گیا۔ ابھی عصر قضا نہیں ہوئی تھی، خوبصورت سی شام ہر سو پھیلی تھی۔ وہ گارڈ چیئر پہ بیٹھا، گردن اٹھائی تو دیکھا کشمالا اوپر ٹیرس پہ بیٹھی دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے بوگن ویلیا کے جامنی پھولوں جیسے رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا اور بال آدھے کیچر میں بندھے تھے۔ ہوا سے بار بار ایک لٹ گال پہ آتی جسے وہ مسکرا کے پیچھے کرتی۔ ہینڈ فری کان میں لگائے وہ کسی سے بات کر رہی تھی، اس کی آواز یہاں تک نہیں آتی تھی۔ کیف نے موبائل نکالا اور وائٹ ہیئر کی چیٹ میں ٹائپنگ کرنے لگا۔ ایک آدمی ہے زیاد سلطان، وہ دبئی سے آیا ہے اور کشمالا میں انٹرسٹڈ ہے، شاید شادی کرنا چاہتا ہے۔ اس کے بارے میں پتہ کرواؤ کہ یہ کون ہے، کہیں یہ ہمارے لیے کوئی مسئلہ تو نہیں بنے گا۔ میسج بھیج کے سپاٹ چہرے کے ساتھ اس نے اسکیچ بک کھول لی۔ جب طے تھا کہ وہ اس کی زندگی سے نفرت کے ساتھ دور چلا جائے گا تو کیا ضرورت تھی اپنا موڈ خراب کرنے کی؟ زیاد سلطان ہو یا کوئی اور، وہ جلد یا بدیر کسی اور اچھے انسان کے ساتھ شادی کر لے گی جو اس کی زندگی میں دیانتداری کے ساتھ داخل ہوگا۔ اسے اس کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ یہ سوچنا آسان تھا لیکن کرنا مشکل۔ مالا کی ماں نے درست کہا تھا، ہر انسان اس دنیا میں اپنا سفر کرتے ہوئے اپنے جوڑ کو تلاش کر رہا ہے، لیکن سب کی تلاش کامیاب نہیں ہوتی۔ اس نے ایک اور صفحہ پھاڑ کر جھنجھلاہٹ کے ساتھ مروڑ دیا۔ زیاد کا نام جب سے سنا تھا سارا موڈ برباد ہو گیا تھا۔ زیاد کی کال آئی۔ اوپر ٹیرس پہ بیٹھی مالا کے کانوں میں لگے ہینڈ فری میں ماہی پوچھ رہی تھی۔ اس نے نفی میں دائیں بائیں گردن ہلائی۔ ابھی تک تو نہیں، تم انتظار کر رہی ہو؟ ظاہر ہے مجھے سسپینس ہے۔ اب وہ دوسرا جوتا پھینک بھی دے۔ پتہ ہے کیا مالا، ماہی سوچ میں ڈوبی کہہ رہی تھی، مجھے زیاد جیسا لڑکا تمہارے ٹائپ کا نہیں لگا کبھی، تمہیں ہمیشہ سے کسی اور ٹائپ کا بندہ چاہیے تھا۔ اچھا، وہ ہنس دی۔ مثلاً کیسا؟ میں زیاد کو زیادہ نہیں جانتی، بس جتنا اسے سوشل میڈیا پہ فالو کیا ہے اس سے مجھے وہ کافی سنجیدہ سا لگتا ہے۔ زیاد سلطان اس وقت اپنے لاہور والے گھر کے کمرے میں بیٹھا تھا، میز پہ کتابیں پھیلائے وہ لیپ ٹاپ کے کی بورڈ پہ اپنی انگلیاں چلا رہا تھا۔ کافی کا بھاپ اڑاتا مگ ساتھ رکھا تھا، آنکھوں پہ ریڈنگ گلاسز لگائے ہوئے تھے، بال جیل لگا کے سیٹ کر رکھے تھے۔ سیاہ پینٹ پہ نیلی پولو شرٹ پہنے وہ کام میں مصروف دکھائی دے رہا تھا، ہر وقت کام میں گم رہنے والا۔ دفعتاً زیاد کی انگلیاں تھمی، اس نے گردن گھما کے موبائل کی بجھی ہوئی اسکرین کو دیکھا۔
اس کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ چند لمحے وہ سوچتا رہا۔ وہ رائٹر ہے اور گہری فلسفیانہ کتابیں پڑھتا رہتا ہے۔ زیاد نے کچھ دیر سوچنے کے بعد موبائل اٹھا لیا اور گلاسز اتار کے سائڈ پہ رکھ دیے، پھر پیچھے ٹیک لگائی۔ اس کے آس پاس کمرے کی دیواروں پہ اونچے بک شیلف دکھائی دے رہے تھے جو بے تحاشا کتابوں سے بھرے تھے۔ وہ بے باک اور کیئر فری سا نہیں تھا، بلکہ دھیمے مزاج کا، سوچ سمجھ کے بولنے والا لگتا تھا۔ کشمالہ کی چیٹ کھول کے وہ چند لمحے سوچتا رہا، بار بار کال بٹن کی طرف انگلی بڑھاتا اور پھر رک جاتا اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگتا، جہاں شام کی مدھم روشنی میں نیم منور سا لان دکھائی دے رہا تھا۔ گہری باتیں کرنے والا سادہ سا انسان۔ اس نے ایک میسج لکھا اور سینڈ کا بٹن دبا دیا۔ بس ایک فکرہ، لمبی چوڑی بناوٹی تمہید کے بغیر۔ وہ عمر میں 1-2 سال ہی بڑا ہوگا تم سے، مگر تمہارے مقابلے میں زیادہ ہی سنجیدہ لگتا ہے۔ فون رکھ کے زیاد سلطان نے ریڈنگ گلاسز دوبارہ سے پہنے اور زیر لب مسکراتے ہوئے لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ ایک اچھی جاب کرتا ہے، ساتھ لکھتا بھی ہے، یعنی جاب اور شوق کو ساتھ ساتھ لے کے چلنے والا ایک بیلنس قسم کا آدمی ہے۔ زیاد ٹائپ کرتے ہوئے گائے بگائے ایک نظر بجھے ہوئے موبائل پہ ڈال لیتا، جیسے اسے کشمالہ کے جواب کا انتظار ہو۔ اپنی پوسٹ اور اسٹیٹس اپڈیٹ سے وہ مجھے کوئی رومانٹک انسان نہیں لگتا، پریکٹیکل سا لگتا ہے، حقیقت پسندی سے ہر چیز کا جائزہ لینے والا، جیسے تم لیتی ہو۔ میرا رشتہ نہیں ہو رہا یار، ہم تمہاری بات کر رہے ہیں۔ وہ برا مان گئی۔ مالا ہنس دی۔ ہاں مجھے بھی زیادہ سنجیدہ اور پریکٹیکل سا لگا، لیکن تم نے یہ کیوں کہا کہ وہ میری ٹائپ نہیں ہے؟ میں بھی سنجیدہ اور پریکٹیکل ہوں۔ وہ انگلی پہ لٹ مروڑتے نیچے نظر آتے لان کو دیکھتے ہوئے الجھی ہوئی سی کہہ رہی تھی، کیا ماہی مالا کو مالا سے زیادہ جانتی تھی؟ نہیں مالا، تم ایمبیشیس ہو، تم ایک جگہ رک کے نہیں رہ سکتی، تمہیں آگے بڑھنے اور اونچے خواب دیکھنے کا شوق ہے۔ کشمالہ کی نظر نیچے گیٹ کے ساتھ کرسی پہ بیٹھے کیف پہ پڑی۔ اس کے ابرو ناگواری سے تنے تھے۔ وہ ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھا، اسکیچ بک گھٹنے پہ رکھے اس پہ تیز تیز پینسل چلا رہا تھا۔ تمہیں ایسے انسان پسند ہیں جن میں گرو کرنے کا جذبہ ہو، ایسے مرد نہیں جو ٹھہرے پانی کی طرح لگا بندھا سا کام نہ کرتے رہیں۔ کیف گردن ترچھی کیے، پینسل 2 انگلیوں میں پکڑے ایک خاص زاویے پہ رکھ کے چلا رہا تھا، پھر رک گیا، مایوسی سے نفی میں گردن ہلائی اور زج انداز میں صفحہ پھاڑ دیا۔ تمہیں ایسا انسان چاہیے جو ناکام اور سست نہ ہو، بلکہ وہ اپنے کریئر میں ترقی کر رہا ہو۔ کیف نے تھک کے اس پھٹے ہوئے صفحے کو دیکھا، پھر اسے مروڑ کے میز پہ اچھال دیا۔ وہ شدید مضطرب نظر آ رہا تھا۔ یہ نہیں کہ تمہیں کوئی امیر کمیر بندہ چاہیے، چاہے وہ چند ہزار ہی کیوں نہ کماتا ہو، لیکن وہ کام کرتا ہو، اس کا کچھ اپنا ہو، کوئی کام، کوئی شوق۔ کیف اب گردن دوسری طرف ترچھی کیے نئے صفحے پہ اوپر نیچے لکیریں کھینچ رہا تھا۔ ایسا آدمی جو فوکسڈ ہو، وہ فضول مشغلوں میں اپنا وقت ضائع نہ کرے، وہ دیکھنے میں بھی اچھا ہو لیکن اس سے زیادہ اس کے مینرز اچھے ہوں، لاپرواہ اور بے ترتیب سا نہ ہو، اٹھنے بیٹھنے کا ڈھنگ آتا ہو۔ کیف کا فون بجنے لگا تو اس نے اسکیچ بک پرے ڈال دی، پیچھے ٹیک لگائی اور ٹانگیں میز پہ ایک دوسرے کے اوپر رکھ لی، پھر فون کان سے لگایا اور بات کرنے لگا۔ اور وہ صرف بک اسمارٹ نہ ہو بلکہ اسٹریٹ اسمارٹ بھی ہو، اور اس اسمارٹنس کو وہ اپنے کام کے لیے استعمال کرے، خود کو ضائع نہ کرے۔ تمہیں مالا کھڑے پانی جیسے مرد نہیں پسند، تمہیں ہر پل آگے بڑھنے والے مرد پسند ہیں، اور زیاد میں یہ سب کچھ ہے۔ وہ مسکرا کے گردن اٹھائے اوپر آسمان کو دیکھنے لگی۔ ہاں اس میں یہ سب ہے، لیکن وہ کچھ زیادہ ہی حقیقت پسند لگتا ہے اپنی باتوں سے۔ ایسے لوگ تھوڑے سے تلخ ہوتے ہیں مگر سچے تو ہوتے ہیں نا، جھوٹے خوابوں میں نہیں رہتے۔ میرے پاس جتنے آپشنز ہیں ان میں زیاد سب سے بیسٹ ہے، اس کے علاوہ میرے ارد گرد کوئی ایسا اسمارٹ، قابل اور گڈ لکنگ مرد ہے ہی نہیں۔ گڈ لکنگ سے یاد آیا، یہ تمہارا ڈرائیور کیسا ہے؟ ماہی کی آواز میں تجسس سا ابھرا۔ بخت بھی کہہ رہی تھی کہ شکل کا بہت اچھا ہے، بس زبان کافی لمبی ہے۔ شرم کرو، وہ میرا ڈرائیور ہے، اور تمہیں اچھی طرح پتہ ہے، آواز آہستہ کی، وہ میرا گارڈ بھی ہے۔ ماہی نے افسوس سے گہری سانس لی۔ تم گارڈ کیوں ہائر کرتی ہو مالا؟
जबकि तुम्हें और मुझे अच्छी तरह मालूम है कि तुम्हारे पीछे कौन पड़ा हुआ है। अच्छा छोड़ो, माही ने बात पलटी। जानती थी कि यहाँ इन दोनों की लड़ाई हो जानी है। ये बताओ तुम्हें वो कैसा लगता है? ड्राइवर ही लगता है बस। उसने नीचे बैठे कैफ को देखा। वो मध्यम आवाज में किसी से फोन पे बात कर रहा था। लबों पे मुस्कुराहट थी। अब वो कदरे रिलैक्स नजर आ रहा था। हाँ, लेकिन वो कोई गरीब लाचार सा मुलाजिम नहीं है। अच्छे खानदान का है, सफूरा का कजन है। फिर वो तुम्हें छोड़ के नहीं गया, तुम्हारे लिए दूसरे शहर में शिफ्ट हो गया है। क्या कहना चाह रही हो? यही कि मर्द बहुत सादा होते हैं। इतना तरद्दुद वो किसी औरत के लिए तभी करते हैं जब या तो उन्हें माली मुनाफा नजर आए या उनका किसी पे दिल आ जाए। कैफ बेचारे को कोई लंबी चौड़ी तनख्वाह तो मिल नहीं रही, फिर वो क्यों तुम्हारा गार्ड बना हुआ है? माही और माही की सारी दुनिया पे शक करने की आदत। उफ, वो सिर्फ अपनी जॉब कर रहा है। वैसे भी मेरा ख्याल है उसने लहजे को सरसरी सा बनाया। उसकी ज़िंदगी में कोई लड़की पहले से है, उसी से फ़ोन पे लगा रहता है। ओह, यानी तुम उसकी कॉल्स पे नज़र रखती हो। सलीम की कॉल्स पे तुमने कभी नज़र रखी? वो भी तो मुलाजिम है। माही यार, क्या मसला है? मैं यहाँ ज़ियाद की बात कर रही हूँ और तुम कैफ को दरमियान में ले आई, क्योंकि तुम ज़ियाद की बात अब कर रही हो। हमारी हर वीडियो कॉल में तुम आधा वक्त मुझे ये बताती हो कि कैफ कितना स्मार्ट है और तुम्हें उसके नए बिजनेस फेल हो जाने की कितनी फिक्र है। मैं तुमसे बात ही नहीं कर रही। उसने खफगी से फ़ोन कट कर दिया। फिर देखा ज़ियाद का मैसेज आया हुआ था। वो उससे कॉल करने का पूछ रहा था। हाउ डिसेंट, उसने श्योर लिख के मैसेज भेजा तो फ़ौरन से ज़ियाद की कॉल आ गई। कैसी हैं कशमाला? अपना नाम उसकी ज़बान से बहुत मुनफरिद लगा और अच्छा भी। उम्मीद है मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया होगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो हल्के से हंस दी। आप बताएं, कोई काम था आपको? जी, एक काम था, सोचा आपसे मशवरा ले लूं। ज़रा ठहर के बोला, पहले भी आपके मशवरे की वजह से मैं लिखने लगा हूँ। चलें, मुझे खुशी है कि मेरा मशवरा आपके काम आया। वो वाकई उसके लिए खुश हुई थी। दरअसल हम आजकल मेरे दादा के घर रह रहे हैं। वो बहुत धीमा बोलता था, ठहर ठहर के। मेरे अब्बू भी आए हुए हैं। सब रिश्तेदार यहाँ अम्मी अब्बू से मिलने आते रहते हैं। घर में बहुत शोर होता है। मैं यहाँ सुकून से काम नहीं कर सकता। मैं जितने दिन छुट्टी पे आया हूँ इतने दिन काम भी तो करना है। आप किसी कॉफ़ी शॉप से भी काम कर सकते हैं। जी, लेकिन कॉफ़ी शॉप्स में आप एक हद तक बैठ सकते हैं, वहाँ शोर भी होता है। मैं सोच रहा था कि लाहौर में कोई अच्छी कोवर्किंग स्पेस हो तो देख लूँ। जी, लाहौर में ऐसी बहुत सी जगह खुल गई हैं। बल्कि मेरे एक क्लास फेलो ने गुलबर्ग में अपनी पूरी बिल्डिंग बनाई है। इसमें जिम भी है और रेस्टोरेंट भी। ग्रेट, आप मुझे वो जगह दिखा सकती हैं? श्योर, मैं अभी आसिम से बात करती हूँ। आसिम? वही मेरा क्लास फेलो जिसने अपनी कोवर्किंग स्पेस बना रखी है। ओह, ओके। मगर ऐसे मामलात में किसी का रेफरेंस होना बहुत बेहतर है। अगर आपके पास वक्त हो तो आप साथ आ सकती हैं, उसने आम से लहजे में कहा। लेकिन कशमाला ने फ़ोन कान से हटा के देखा। क्या ये मुझसे मिलने का बहाना है? मैं चेक करके बताती हूँ। जाहिर है ये इससे मिलने का बहाना था। वो मुस्कुरा के आसिम को कॉल मिलाने लगी। ये आसिम ज़हीर और इसका क्लास फेलो था। एक ज़माने में वो शदीद कमज़ोर और पढ़ाकू टाइप लड़का होता था और आज वो एक कामयाब एंटरप्रेन्योर था। उसने 3-3.5 साल पहले एक कोवर्किंग स्पेस की बुनियाद रखी थी जो आज कामयाबी से चल रही थी। इसके बिजनेस ग्रेजुएट क्लास फेलोज या कामयाब थे या नाकाम। एक वही थी जो कामयाब हो के नाकाम हुई थी। ये ऐसे दिनों में से एक दिन था जब एक लम्हे दिल का मौसम खुशगवार हो जाता और दूसरे ही लम्हे सारे मसाइल याद आने पे तबीयत मक्तर हो जाती। बाहर का मौसम भी इसी तरह था। एकदम गर्मी हो जाती और एकदम काले बादल सारे में छाया कर देते। कैफ सारी रात जागने के बाद फजर के बाद थोड़ी देर सोने अपने कमरे में गया था। वो घंटा भर सोया और फिर वापस बाहर आ गया। अपनी कॉफ़ी बनाई कि कड़क चाय बावजूद कोशिश के उससे नहीं बनती थी और लैपटॉप लिए गार्ड चेयर की तरफ आ गया। आसमान गहरा नीला था।
جب کیف نے لیپ ٹاپ کھولا۔ پھر وہ کافی کے گھونٹ بھرتے کام کیے گیا اور ساتھ ساتھ آسمان کی نیلاہٹ کم ہوتی گئی، یہاں تک کہ سنہری افشاں نے سارے میں اجالا بکھیر دیا۔ کوئی گھنٹے بھر بعد اس نے ذرا سستانے کے لیے لیپ ٹاپ بند کیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ تسبیح ہاتھ میں پکڑے وہ یوں ہی گھر کی چار دیواری کا چکر لگانے لگا۔ عقاب جیسی آنکھیں اطراف کے گھروں کا جائزہ لے رہی تھی۔ گیٹ کے قریب گردن اونچی کر کے اس نے باہر جھانکا تو سب خاموش اور نارمل تھا۔ تبھی اس کی نگاہ گیٹ سے باہر گئی۔ ڈرائیو وے پہ خون گرا تھا۔ کیف اپنی جگہ ساکت ہو گیا، پھر تیزی سے گیٹ کھولا مگر باہر نہیں نکلا۔ قدم وہیں زنجیر ہو گئے۔ گیٹ کے باہر بھی خون پھیلا تھا۔ خون کے بڑے بڑے قطرے سڑک تک جاتے تھے، وہاں جا کے خون ختم ہو جاتا تھا۔ وہ جو بھی تھا اس نے بڑی مہارت سے سڑک سے گیٹ تک خون پھینکا تھا۔ وہ خون پھلانگتا ہوا باہر نکلا اور بھاگتا ہوا سڑک پہ آیا، پھر ایڑیوں پہ چاروں طرف گھوما۔ سڑک سنسان پڑی تھی۔ اس نے جھنجھلا کے سڑک کی تار کول کو پیر سے ٹھڈا مارا۔ یہ کس نے کیا اور کب؟ وہ یہیں تھا ساری رات۔ فجر کے بعد تھوڑی دیر کے لیے سویا تھا۔ کیا یہ تب ہوا تھا؟ اس نے مڑ کے دیکھا، سارا گھر خاموش پڑا تھا۔ سلیم بھی سو رہا تھا۔ کسی کو علم نہیں تھا اور ہونا بھی نہیں چاہیے تھا۔ اسے خاموشی سے یہ جگہ صاف کرنی تھی۔ ہاں، وہ کشمالہ مبین کے لیے کام نہیں کرتا، لیکن وہ اسے پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ صبح 10 بجے کے قریب جب کشمالہ تیار ہو کے باہر نکلی تو وہ کار کے ساتھ ٹیک لگائے حشاش بشاشہ کھڑا تھا۔ ایک نظر کشمالہ کو دیکھا تو نگاہ وہیں ٹھہر سی گئی۔ وہ سر جھکائے پرس میں کچھ تلاش کرتے باہر نکل رہی تھی۔ اس کے بال آدھے کیچر میں بندھے تھے، چند لٹیں چہرے کے دائیں بائیں گر رہی تھیں۔ اس نے آج ہلکا فیروزی لباس پہن رکھا تھا اور پیروں میں سفید بلاک ہیلز تھیں۔ پرس کی زپ بند کرتے ہوئے اس نے چہرہ اوپر کیا تو سبز آنکھیں کیف کی طرف اٹھیں۔ اس نے کشمالہ کو کافی دن بعد ہلکے پھلکے میک اپ میں دیکھا تھا۔ کہاں جانا ہے بی بی؟ نہیں، آج میں خود چلی جاؤں گی۔ وہ ڈرائیونگ ڈور کے قریب آئی، لیکن کیف نے ہاتھ ہینڈل پہ رکھ لیا۔ کشمالہ نے چونک کے اسے دیکھا۔ آپ اکیلی نہیں جائیں گی، میں ساتھ جاؤں گا۔ اس کا چہرہ سنجیدہ تھا۔ میں نے کہا نا، آج ضرورت نہیں ہے، اس نے نرمی سے کہا، لیکن ہاتھ نہیں بڑھایا۔ آپ کو مجھ پہ اعتبار ہے یا نہیں؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ اس کے عقب میں سورج تھا۔ کشمالہ کی آنکھیں دھوپ سے چھوٹی ہو گئیں۔ ہے، اس نے سر ہلایا۔ کیف 2 قدم آگے آیا تو دھوپ کا راستہ رک گیا۔ سورج اس کے پیچھے چھپ گیا۔ اب وہ سامنے تھا اور ارد گرد کوئی تپش نہ تھی، وہ چھاؤں میں تھی۔ میں ساتھ جاؤں گا، آپ پیچھے بیٹھے بی بی۔ اس نے چابی کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ کشمالہ نے چابی اس کے ہاتھ میں تھما دی۔ وہ واقعی اس کی زندگی آسان بنا دیتا تھا۔ گلبرگ جانا ہے، ایک کو ورکنگ اسپیس ہے وہاں، کام کاج کے نام سے۔ کیف ڈرائیو کرتا رہا اور وہ باہر دیکھتی رہی۔ لاہور عجیب سا شہر تھا۔ یہاں پنجاب کے بہت سے رنگ بکھرے تھے۔ اسلام آباد مختلف تھا۔ وہاں 3 کلاسز تھیں۔ 2 کلاسز عمرہ کی تھیں اور تیسری لوور مڈل کلاس یعنی عام لوگوں کی۔ عام لوگوں کی کلاس ہر جگہ نظر نہیں آتی تھی، البتہ عمرہ کی دونوں کلاسز ہر طرف چھائی ہوئی تھی۔ ایک ایلیٹ کلاس شدید لبرل تھی اور دوسری ایلیٹ کلاس شدید مذہبی طبقے پہ مشتمل تھی، جن میں پڑھے لکھے اسکالرز اور تبلیغی شامل تھے۔ یہ دونوں امیر کلاسز ایک ساتھ بڑھی ہوئی تھیں۔ اسلام آباد ایک بہت چھوٹا شہر تھا۔ وہاں کی ایلیٹ میں کوئی نہ کوئی کسی کا اسکول فیلو نکل آتا تھا۔ اسلام آباد کے ایلیٹ اسٹوڈنٹ عموماً ہائی اسکول سے امپورٹڈ ڈرگز، میتھ آئس، ایکسٹاسی اور کینوبیز پہ لگ جاتے تھے۔ ان کے والدین ان کی ان عادات سے عموماً صنف نظر کرتے تھے، کیونکہ وہ اپنے بچوں کو ایسے اسکولز میں اس لیے پڑھاتے تھے تاکہ ان کے اسکول فیلوز کے والدین سے تعلقات بنا کے وہ فائدہ اٹھا سکیں۔ لاہور ایسا نہیں تھا، یہاں بہت سی کلاسز تھیں۔ گو کہ اسلام آباد کی طرح لاہور میں بھی ایلیٹ کلاس 2 حصوں میں تقسیم تھی، ایک شدید مذہبی اور دوسری شدید لبرل۔ لیکن یہاں کی ایلیٹ میں لبرل زیادہ تھے اور ان کے اسکول بھی ویسے ہی تھے جیسے اسلام آباد کے۔ البتہ لاہور میں ایک بہت بڑا طبقہ دوسرے شہروں سے آنے والی فیملیز کا تھا، جو اپنی معیار زندگی بہتر بنانے کے لیے بڑے شہر آئے تھے۔ ان کی گزشتہ نسلوں کی اکثریت نے کیبل کلچر کو اپنا لیا تھا۔
کیونکہ وہ اپنی احساس کمتری دور کر کے لاہوریوں کے رنگ میں رنگنا چاہتے تھے، سو انہوں نے اپنے اقدار سے پیچھا چھڑانا شروع کر دیا۔ ان کی وہ گزشتہ نسل اب بوڑھی ہو رہی تھی اور نئی آنے والی نسل ان سے کئی زیادہ دین سے دور تھی۔ اس نئی نسل کی اکثریت اپنے والدین کے گاؤں، قصبے یا چھوٹے شہروں کا نام لینے سے شرمندگی محسوس کرتی تھی۔ لاہور میں 2 ہی تفریحات تھیں، ریسٹورنٹ اور شاپنگ مال، اور نئی نسل بس انہی میں پڑی تھی۔ ایک اور طبقہ اسٹوڈنٹس کا تھا، ہاسٹل میں مقیم اسٹوڈنٹس کا۔ ان میں سے بھی اکثریت لاہور سے باہر چھوٹے شہروں سے تھی۔ جب یہ شروع میں لاہور آئے تھے تو لڑکے باجماعت نمازیں پڑھتے تھے، ان کی چھوٹی چھوٹی داڑیاں ہوتی تھیں اور لڑکیوں کے سر پر حجاب ہوتے تھے۔ پھر ان میں سے کچھ ہی تھے جو اپنی ویلیوز پر قائم رہ پاتے تھے۔ آہستہ آہستہ نمازیں مصروفیت میں کھو گئیں، داڑیاں شیو ہو گئی اور حجاب اتر گئے۔ لاہور میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹ میں تقریباً 60% لڑکے لڑکیاں فائنل ایئر تک پہنچنے سے پہلے سگریٹ اور ڈرگز پہ لگ جاتے تھے، اور ان کے چھوٹے شہروں میں مقیم ماں باپ اس عمل سے ناواقف ہوتے ہیں۔ وہ ہر ماہ اپنے بچے کے ہاسٹل کے اخراجات کے لیے پیسے بھیجتے ہیں، جن میں سے ایک بڑا حصہ ڈرگ میں خرچ ہو جاتا ہے۔ لاہور آنے والے تمام بچے اپنی تعلیم مکمل نہیں کرتے۔ ڈرگز پہ لگنے والے اکثر اسٹوڈنٹس درمیان میں ہی اپنا تعلیمی سلسلہ توڑ دیتے ہیں، مگر بہت سے اسٹوڈنٹ نشے کی لت کے باوجود تعلیم مکمل کر لیتے ہیں۔ ایسے میں وہ تمام گریجویٹ، چاہے وہ ڈرگز کرتے ہوں چاہے نہ کرتے ہوں، چاہے وہ مذہبی ہوں چاہے وہ لبرل ہوں، پیسہ کماتے وقت ان سب کا ایک سا ہی حال ہوتا ہے۔ قسمت اور بخت سب سے زیادہ چلتا ہے، اور پھر بات محنت اور قابلیت کی آتی ہے۔ کچھ گریجویٹس کو نوکری مل جاتی ہے اور کچھ کہیں سے پیسے جوڑ کے کاروبار شروع کر لیتے ہیں، لیکن ایک بہت بڑا طبقہ بے روزگار نوجوانوں کا ہے جن کو کام نہیں ملتا۔ کچھ نے پڑھائی مکمل کی تھی اور کچھ نے درمیان میں چھوڑ دی۔ وہ نوکری کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے اور کاروبار کرنے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں۔ یہ نوجوان نکمے یا سست نہیں ہوتے، ان کے پاس بس اتنے وسائل نہیں ہوتے کہ یہ اپنے کام کو ترقی دیں۔ ان کے پاس بہت سے ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس آئیڈیاز ہوتے ہیں اور انہوں نے اپنا چھوٹا موٹا کام بھی شروع کر رکھا ہوتا ہے۔ کوئی آن لائن جاب کرتا ہے تو کوئی آن لائن بزنس۔ ان سب کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس کام کرنے کے لیے جگہ نہیں ہوتی۔ گھر میں کام کرنے سے سستی کا شکار رہتے ہیں، مگر آفس بنانے کا سرمایہ نہیں ہوتا۔ ایسے میں وہ اپنے کام کو ترقی کیسے دیں؟ ایسے لوگوں کے لیے ترقی یافتہ ممالک میں کو ورکنگ اسپیسز بنائی جاتی ہیں، جہاں وہ کرائے پہ آفس فلور، سنگل آفس یا سنگل ڈیسک بھی لے سکتے ہیں اور وہاں سکون سے بیٹھ کے اپنا کام کر سکتے ہیں۔ یہ کانسیپٹ پاکستان میں چند برس پہلے متعارف ہوا تھا، اور جیسے جیسے آن لائن کام بڑھتا جا رہا تھا یہ کانسیپٹ ترقی کرتا جا رہا تھا۔ وہ بھی ایسی ہی ایک کو ورکنگ اسپیس کی طرف جا رہی تھی جو اس کی کلاس فیلو عاصم نے بنائی تھی۔ البتہ راستہ آسان نہ تھا، درمیان میں کسی مذہبی جماعت کا جلوس تھا اور روڈ بلاک تھا۔ تھوڑی دیر بعد کار رک گئی اور جب چند لمحے کے لیے آگے نہیں بڑھی تو کشمالہ نے جھنجھلا کے کیف کو دیکھا۔ کسی دوسرے راستے سے لے جاؤ، مجھے وقت پہ وہاں پہنچنا ہے۔ تھوڑی سی تاخیر اس قابل نہیں ہوتی کہ انسان اپنا موڈ خراب کر لے۔ کشمالہ بی بی 10 منٹ اوپر لگ جائیں گے لیکن راستہ کھل جائے گا، وہ بے نیازی سے بولا۔ اس کے انداز میں ہمیشہ کچھ ہوتا تھا، جیسے وہ کسی سے نہیں ڈرتا، اس بات سے بھی نہیں کہ وہ اس کی بے تکلفی کا برا مان جائے گی، اور نہ جانے کیوں وہ برا نہیں مانتی تھی۔ کیف کا انداز کبھی بھی غصہ دلانے والا نہیں ہوتا تھا، اور ہاں، میں نے CCTV کے لیے کہلوا دیا ہے۔ ہم آج مبین منزل کے تمام داخلی دروازوں پہ کیمرے لگوا رہے ہیں۔ ہاں، وہ تو لگوانے تھے، لیکن خیر کچھ ہوا ہے کیا؟ وہ چونکی۔ کیا ہم کچھ ہونے کا انتظار کریں گے؟ میں آپ کا گارڈ ہوں کشمالہ بی بی، یہ میری جاب ہے، وہ سامنے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ آج اس کا انداز قدرے مختلف تھا، جیسے خود سے بہت کچھ طے کیے بیٹھا تھا۔ وہ خاموشی سے باہر دیکھنے لگی۔ کار ابھی تک رش میں پھنسی ہوئی تھی، دھوپ بھی تیز ہونے لگی تھی، AC کے باوجود اسے گھٹن ہونے لگی۔ تمہارا بزنس پلان کیسا جا رہا ہے؟ اس نے باہر دیکھتے ہوئے سرسری سا پوچھا۔ وہ چونکا، چہرے پہ سوچ کی لکیریں قدرے کم ہوئی، گہری سانس اندر کھینچ کے باہر خارج کی۔ شاید میں نہیں کر پاؤں گا، ایک نقطے پہ ذہن اسٹک ہو گیا ہے۔ جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ دنیا کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا، جو دنیا کے لیے قابل قبول ہے اس کو کرنے کے لیے دل نہیں مانتا۔
کشمالہ نے سوچتی نظروں سے اس کے کندھے کی پشت کو دیکھا اور پھر اسٹیئرنگ پہ جمے اس کے ہاتھوں کو۔ یہ نوجوان اتنا ٹیلنٹڈ تھا، لیکن صرف اس لیے کہ اس کے پاس وسائل نہیں تھے آج تک ناکام تھا۔ اسے افسوس ہوا۔ بتاؤ کہاں پھنسے ہوئے ہو؟ شاید میں تمہاری مدد کر سکوں، وہ دوستانہ انداز میں بولی۔ کیف چند لمحے خاموش رہا۔ بطور آرٹسٹ آپ کو رنگ کیوں اچھے لگتے ہیں؟ وہ ونڈ اسکرین سے باہر سڑک کو دیکھتے ہوئے بول رہا تھا۔ وہ اس سوال کا پس منظر نہیں سمجھ پائی، مگر اسے جواب دینا تھا، کیونکہ ہر رنگ کی اپنی ایک زبان ہوتی ہے، ہر رنگ بات کرتا ہے۔ ایک بچہ وائپر لیے آیا اور جلدی جلدی کار کی ونڈ اسکرین پہ سرف والا پانی اسپرے کرنے لگا، اس سے پہلے کہ وہ لوگ منع کر دیں۔ آپ کا فیوریٹ رنگ کون سا ہے؟ سرخ۔ جواب جتنی جلد آیا وہ چونکا۔ سیٹ بیلٹ کی وجہ سے بدقت اس نے گردن موڑ کے کشمالہ کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت تھی، تعجب تھا، جیسے اسے اس جواب کی توقع نہیں تھی۔ سرخ؟ کیوں؟ کیف نے لہجے کو عام سا بنایا، البتہ اس کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ گردن کے بال کھڑے ہو گئے، کیونکہ سرخ رنگ گفتگو کرتا ہے۔ وہ باہر دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ بچہ اب دوسری طرف آ کے ونڈ اسکرین کا بقیہ حصہ صاف کر رہا تھا۔ اور کیا کہتا ہے سرخ رنگ؟ وہ سانس روکے سن رہا تھا۔ سرخ کہتا ہے کہ مجھے یاد رکھو۔ یہ رنگ توجہ کھینچتا ہے، تاریخ میں لکھا جاتا ہے۔ ریڈ رائڈنگ ہوڈ کا چوگا کسی اور کلر کا ہوتا تو یاد نہ رہتا، ریڈ شوز والی لڑکی کے شوز سیاہ ہوتے تو بھول جاتے، لیکن ان کی رنگت کی سرخی نے انہیں یاد رکھوایا۔ سرخ رنگ کا خون ہے اور آگ بھی ہے۔ یہ لباس یا میک اپ میں ہو تو بتاتا ہے کہ اس کو کسی خاص موقع کی وجہ سے پہنا گیا ہے۔ جب آپ سرخ پہنتے ہیں تو آپ کے جانے کے بعد بھی آپ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ ٹریفک کا راستہ کھل گیا۔ کیف نے شیشہ نیچے کر کے بچے کو 100 روپے کا نوٹ پکڑایا اور کار سست روی سے آگے بڑھا دی۔ مگر بہت سے لوگ سرخ رنگ سے غیر آرام دیسی بھی ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سرخ ٹو مچ ہے، جسٹ ٹو مچ۔ اس کی آواز میں تلخی تھی، چبھن تھی۔ لوگوں کے لیے تو ہر چیز ٹو مچ ہوتی ہے، لوگوں کی سننے والے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ انسان کو وہی رنگ پہننا چاہیے جس کے لیے اس کا دل چاہے۔ لیکن تمہارے بزنس پلان کا اس سے کیا تعلق؟ نہیں، بزنس کے لیے نہیں پوچھ رہا تھا، کسی کو کچھ گفٹ کرنا تھا۔ رنگ ڈیسائیڈ نہیں ہو رہا تھا۔ اس کا لہجہ بدل گیا، اب وہ عام اور لاؤبالی سی کیف کا لہجہ بن گیا۔ وہ دونوں جانتے تھے کہ وہ سچ نہیں کہہ رہا، لیکن کشمالہ ایسی باتیں نہیں کریدتی تھی۔ اسے کیا؟ وہ دونوں ایک ساتھ عاصم کے آفس میں داخل ہوئے۔ وہ دبلا پتلا سا پستہ قد نوجوان تھا اور گلاسز بھی لگاتا تھا۔ کشمالہ کو دیکھ کے گرم جوشی سے اٹھ کھڑا ہوا، پھر کیف کو دیکھ کے ٹھٹکا۔ آنکھوں میں ناسمجھی بھرا سوال ابھرا۔ کیف اطراف کا جائزہ لیتے ہوئے کھڑکی تک آیا، باہر جھانکا تو سڑک چند فلور نیچے تھی اور کشمالہ کی طرف مڑا۔ آپ بیٹھیں، میں باہر ہوں، سنجیدگی سے کہہ کے دروازے کی طرف بڑھا۔ کشمالہ؟ عاصم حیرت سے ہنسا۔ تم نے باڈی گارڈ رکھ لیا ہے؟ اف کیف۔ اس سے قبل کشمالہ معذرتی انداز میں کچھ کہتی، کیف دروازے سے واپس آیا اور اس کے سامنے آ کھڑا ہوا، پھر گردن نیچی کر کے عاصم کو گھورا۔ جی رکھ لیا ہے، کوئی مسئلہ ہے کیا؟ عاصم کی مسکراہٹ سمٹ گئی، نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، نو پرابلم۔ ہاؤ آر یو کشمالہ؟ کیف اسے گھورتا ہوا باہر نکل گیا۔ اچھا، میرا کزن آنے والا ہوگا، تم نے اسے اپنا بہترین کارنر آفس دکھانا ہے، ڈسکاؤنٹ بھی اور پروٹوکول بھی۔ آنکھوں سے اشارہ کیا۔ وہ تھوڑی سی نروس تھی، زیاد سے اتنے دن بعد ملاقات ہو رہی تھی اور اسے نگینہ آنٹی کی کئی باتیں یاد تھیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ آصف کے ساتھ مین لابی میں کھڑی تھی، دونوں کی نظریں لفٹ کے بند دروازے پہ تھیں۔ زیاد چند منٹ لیٹ تھا، کوئی اور ہوتا تو وہ بہت برا مانتی، کیونکہ وہ خود وقت پر پہنچی تھی، لیکن یہ زیاد تھا۔ طے تھا کہ کشمالہ اس کی بات کا برا نہیں مان سکتی تھی۔ لفٹ کے دروازے ہس کی آواز کے ساتھ کھلے، چند افراد اس سے باہر نکلے، ان میں زیاد سلطان بھی تھا۔ تو چلیے جی، اس پارٹ کا ہم یہاں اختتام کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اگلے پارٹ کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔